This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Muslim Group of Schools and Colleges, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अहमद अली। एक बार फिर से लेकर आया हूं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम मग संडे स्पेशल प्रोग्राम। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और आई थिंक जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं अगर इस प्रोग्राम को देखेंगे तो ज़रूर इसको कंप्लीट देखेंगे, कंप्लीट देखे बिना नहीं रह सकेंगे। तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। बहुत ही हम्बल, डाउन टू अर्थ मुल्तान आर्ट्स कौंसिल के रेजिडेंट डायरेक्टर चौधरी ताहिर महमूद साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूं। आपके कीमती टाइम में से आपने हमारे प्रोग्राम के लिए, मक्स न्यूज़ के लिए टाइम निकाला, इसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू, शुक्रिया। तो सर, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं तो आई थिंक दैट बचपन से स्टार्ट करना चाहिए। तो आजकल तो मतलब सब लोग जानते हैं कि एक ऑफिसर उनके सामने बैठे होते हैं जो कि एक मुल्तान आर्ट्स कौंसिल के हेड के तौर पर उसको चला रहे हैं। तो बचपन आपका किस तरह का था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो वो जो रेजिडेंट डायरेक्टर वो बहुत अरसा ये ओहदा रहा है ना, इसलिए हर आदमी बस रेजिडेंट डायरेक्टर ही कह रहा है। डायरेक्टर की पोस्ट हो गई है अब उसको। हाँ, वो पहले रेजिडेंट डायरेक्टर होते थे, अब ये 2-3 साल से डायरेक्टर की पोस्ट हो गई है। खैर, बचपन भाई मेरा बहावलपुर सैटेलाइट टाउन के साथ ही एक मुल्हिका मौजा कादर बख्श चन्नड़ है, वहाँ पे थोड़ा सा रकबा था। घर भी उधर था मौजे में, बस्ती सामला उसको कहते थे। सैटेलाइट टाउन के तकरीबन मुल्हिका ही था। तो वहीं से मैंने सैटेलाइट टाउन से मैट्रिक किया, फिर एससी कॉलेज से ग्रेजुएशन की, फिर इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मास्टर कर लिया। तो बचपन बस वहीं बहावलपुर में पढ़ाई के बारे में है। और कोई बचपन में क्या पूछना है बचपन के बारे में? इसका मतलब है हम सेम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। तो आप एक्स स्टूडेंट रह चुके हैं उसके, हाँ, बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के, और मैं भी उसी यूनिवर्सिटी हम से। तो बूढ़े हो गए हैं ना जी, जी आप माशाल्लाह जवान है अभी। नहीं सर, दिल आपका अभी भी जवान है। तो एक ऐसे इदारे में आप काम कर रहे हैं आर्ट्स कौंसिल में, तो यहाँ पर तो स्टेज पर यहाँ बड़ी आती जाती रहती हैं, बहुत रौनकें होती हैं। तो ये भी सुनने में आया सर, यहाँ पर जब भी कोई डायरेक्टर या रेजिडेंट डायरेक्टर, पहले तो रेजिडेंट डायरेक्टर कहलाते थे, तो उनके करीब रहने की बहुत कोशिश हुआ करती है हर एक्ट्रेस की। उसके पीछे बहुत सारे लोगों के हाथ भी होते हैं कि ताल्लुक़ बना रहे, और कुछ आर्ट्स कौंसिल के कुछ ऐसे काम हैं जो ज़ाती तौर पर जहाँ पर मफाद हासिल किए जा सकें। तो आप सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, हर किस्म के स्कैंडल से अभी मुझे पाक नज़र आ रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ आपकी नहीं आती। तो इसमें इतना मोहतात रहने के पीछे क्या वजह है? आपकी नेचर ही ऐसी है या फिर आप समझ गए हैं यहाँ के लोगों की नेचर को? हाँ, नेचर भी कह लें, समझना भी अपनी जगह ठीक है। एक्चुअली बात ये है कि जब से मैंने जॉब शुरू की है ना, 1988 से ऑनवर्ड, मैं तकरीबन इंडिपेंडेंट जॉब रही है। कभी किसी डिस्ट्रिक्ट में, कभी किसी डिस्ट्रिक्ट में, 8-10 डिस्ट्रिक्ट में हमारा वास्ता रहा है सहाफ़ियों से, जर्नलिस्ट से। जी, मैं आज भी दावे से कहता हूँ कि पाक वतन शरीफ है, रहीम यार खां, टीजी खां, जहाँ मैंने जॉब की है, खुशाब, और बहावलपुर में भी मैंने की है। मैंने कभी ग्रुप नहीं बनाया, मेरा कभी कोई फेवरेट रहा ही नहीं। मैं अपने आप में फेवरेट हूँ कि मैं किसी को ये नहीं कि जी इसको मेरा बहुत करीब कर लूँ, उसको हटा दूँ, या इसके साथ 4 बंदे कर हो जाएं, मेरे साथ हो जाएं। नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। ये शुरू से ही उन्होंने मुझे कहा। मैं ये जब जॉब के मामले में होता है ना, तो वो ये होता है कि फिर वहाँ ग्रुपिंग करने से बंदा परेशान होता है जी। तो ये आर्ट्स काउंसिल में जो परियों वाली बात है ना, एक तो ये है कि ठीक है, जो जब कोई भी आता है, मेल हो या फीमेल हो, उनके साथ हंस के बोलना करना ये आदत भी है वैसे भी। लेकिन ये क्रेज़ कभी हुआ ही नहीं है कि किसी के लिए मैं कभी कोई टेलीफोन करूं, किसी को कहीं कोई बात कहूं, कोई ऐसी। ये अल्लाह ताला ने मेहरबानी की हुई है। बाकी वो ये परियां तो हर जगह ही होती हैं, और मरने के बाद भी परियां ही मिलनी हैं। तो हूरें भी परियां ही होंगी ना, वो भी तो बंदा कर लेता है। बाकी उम्र का भी हिस्सा होता है, बंदा
چلتا ہے کہ یار نہیں اب بچے بھی جوان ہیں، پھر ان کا سوچنا ہوتا ہے، دوست احباب ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے میں 50 کراس کر گیا ہوں تو 50 کراس کے میرے دوست ہوں گے نا، وہ سارے میچور ہوں گے، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر میچورٹی والی باتیں ہوتی سر ہیں. کسی نے کوشش تو کی ہوگی ضرور، ادھر بھی کچھ ایکٹریس. اچھا یار میں آپ کو صحیح بتاؤں، کی بھی ہوگی تو مجھے نہیں پتا. جی میں زیادہ فون اس طرح کے سنتا بھی نہیں ہوں. ایک وہ جو ہے اس کا کہہ لیں آپ کہ وہ خاتون، وہ بس میں ایک دفعہ انڈر ٹرانسفر تھا، میں آیا تھا مہینے کے اندر اندر ہی ٹرانسفر ہو گیا. اس دوران مہینے کے دوران آرٹسٹ میل فیمیل، سنگر میل فیمیل، ان سے دعا سلام ہو گئی، کوئی فنکشن بھی ہو گئے. تو مجھے نا ایک وہ تھی خاتون، وہ نا سچی بات ہے میری نا ٹرانسفر ہوا تو وہ یہی کہ دعائیں دینے والی باتیں، فیور والی باتیں. پھر میرا ٹرانسفر کینسل ہو گیا، پھر میں ادھر ہی تھا. تو وہ کبھی کبھار آتی ہے، یہ بھی حقیقت ہے. وہ راشن کا جب تقسیم کیا نا اس کے سلسلے میں اپنا کرونا، تو وہ آئی ہے 1-2 دن لگاتار، اور پہلی دفعہ وہ لگاتار 2-3 دن دفتر میں آئی تھی. ورنہ کبھی کبھار مہینے 2 مہینے 1.5 مہینے میں اپنا کوئی کام ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے پاس ریگولر کوئی نہ آج تک کوئی بھی نہیں آتا. وہ راشن کے دنوں میں میرے پاس آ کے کہنے لگی کہ نا کہ سر آپ نا یہ یہاں کے دہاڑی دار لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے کسی سے کوئی بات تو کریں. میں نے کہا یار یہ دہاڑی دار میرے ذہن میں نہیں تھا، سچی بات ہے میرے ذہن میں تھا کہ نہیں ان کے پاس کوئی 4 آنے ہوں گے. لیکن وہ بعد میں پتہ بھی چلا، 1-2 اور نے بھی کہا. تو پھر میں شمع والوں کے پاس گیا، مجھے پتہ چلا کہ وہ ذرا یہ چیریٹی کا کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ابھی ہم نا آپ کو صرف گھی دے سکتے ہیں. انہوں نے نا گھی 100 بندوں کا دیا، وہ پیٹیاں تھیں 4-4 5-5 کلو والی نا 100 بندوں کے لیے. وہ جب آئی تو میں نے سوچا کہ یار جو جس کو بھی دیں، آرٹسٹ ہو یا کوئی اور ہو، کسی کو بھی دیں، وہ عجیب سا لگتا ہے کہ گھی 2 کلو 4 کلو 1 کلو 4-5 کلو دیں. اب تو وہ اکیلا گھی تو سر پہ تو نہیں رکھنا نا اس نے. پھر میں نے اپنے ایک دوست کو بلایا، ہم نے مل کے پہلے دن آٹا، چینی، گھی تو ان کی طرف سے ہی تھا، مطلب چائے کی پتی، اس طرح 4-5 آئٹم ملا کے پھر میں نے وہ تقریباً 300 بندوں کو، اس میں وہ دوست بھی شامل ہیں اور بھی دوست شامل ہیں، اور میرے 2-4 دوست ایسے ہی ہیں کہ وہ انہوں نے مجھے یہ لے کے سامان لے کے دیا. پھر وہ میں نے ڈیزرو لوگوں کو جن کو میں جانتا تو میں نہیں تھا زیادہ، سچی بات ہے، لیکن میں نے جیسے آپ ہیں ادھر کے رہنے والے ہیں ملتان کے، آپ کا فیلڈ ہے، شعبہ ہے یہ کہ نا آپ سے رابطہ کر لیا. پھر یہ ادھر کے جو پروڈیوسر ڈائریکٹر ہیں وہ میرے پاس آ گئے، میں نے ان کے حوالے کر دیا. تو پھر اس طرح ہوا ہے، ورنہ میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا. مطلب کوئی ٹرائی ہوگی تو کوئی اپنی طرف سے ہی ہوگی. ون سائیڈڈ ہی ہوگی. میں اچھا سر، وہ خاتون تو پھر اس معاملے میں بڑی متنازع بھی بنی ہے، کوئی راشن کے حوالے سے کافی اس قسم کے اسکینڈلز کی ضد میں ہے. میں ایک بات بتاؤں آپ کو، میرے پاس نا ایک APP ایجنسی ہے نا، اس کا نمائندہ ہے، ہوگا وہ اللہ فوت ہو گیا، اللہ کری کہ رحمت کرے، وہ برا بھی ہوگا مجھے نہیں پتا اس چیز کا، لیکن وہ روزانہ میرے پاس آتا تھا. میں پوچھتا تھا کہاں سے، وہ صبح اٹھتا تھا نماز پڑھ کے واک کرتے کرتے، وہ سیدھا ایک ڈسپینسری بنائی تھی TB ایسوسیشن کی، وہاں جاتا تھا، وہیں چائے وائے پی کے ناشتہ کر کے 10 11 12 بجے تک وہاں رہنا. پھر اس نے ہمارے انفارمیشن کے دفتر آنا، پھر وہاں اخبار پڑھ کے، کیونکہ وہ APP کا نمائندہ تھا، صحافی تھا، صحافیوں کو تو پھر وہ اخباروں وغیرہ میں خبروں کے معاملے میں، تو اس کے بعد وہ اپنے گھر چلا جاتا تھا. اچھا وہ جو بھی تھا میرے پاس آتے تھے کہ جی آپ اس کو ساتھ بٹھاتے ہیں. میں نے کہا یار میں بٹھاتا نہیں، وہ خود ہی آتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، میرا آج تک نقصان نہیں کیا اس نے. پھر اس نے مجھے وزٹ کرایا تو ادھر میں نے کچھ دیکھا، 2-3 دفعہ میں گیا ہوں یہی دیکھنے کے لیے، لیکن لوگ جو کہتے ہیں کہ جی یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا کم از کم 150 سے اوپر مریض ہوتے تھے TB کے. یار وہ اس دن جس دن میں گیا ہوں اس دن اگر 2 4 10 بندے بھی ٹھیک ہو گئے ہوں گے 100-150 میں سے، تو دعائیں دیں گے نا. نمبر 1. نمبر 2، میں کہتا تھا یار یہ کام جو مجھے کہتے تھے نا، میں کہتا یہ کام تم کیوں نہیں کرتے؟
آئیں بائیں شائیں، یہ کام بڑا مشکل کام ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، بس وہ ہوا واقعہ بھی ہو گیا ہے کہ لڑائی جھگڑا کیا انہوں نے آرٹ کونسل میں ہی، تو وہ اس میں اس کا بھی قصور اتنا نہیں تھا، بس سر ہمارے پروگرام میں بھی گیسٹ آئی تھی اور کافی سوشل ورک کر رہی ہیں، ایک بحیثیت خاتون کرونا کے دنوں میں جب لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، ایسی سچویشن میں وہ نکلی ہے، اس نے ہمت تو کی، سر پاؤں ایک اٹھایا اور اس نے لوگوں تک تھوڑی بہت امداد پہنچائی ہے، کچھ نہ کچھ کیا ہے جس حد تک وہ کر سکتی تھی۔ لیکن ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو جہاں آپ کو لوگ اپریشیٹ کرنے والے ہوتے ہیں وہاں پر بہت سے لوگ انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں۔ بات یہ ہے، اب میرا تو شہر نہیں ہے جی، اگر یہ کام میں کروں نا تو میں بھی چاہوں گا کہ میں چودھری بن جاؤں۔ یہ چودھری والا کیڑا جو ہے نا دماغ میں چودراہٹ کا، اس کو کوئی لفظ دے لیں، کوئی ملک کہہ دے، کوئی خان کہہ دے، کوئی کچھ کہہ دے، جو بھی اس کو سر نیم دے دیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ میں جانا جاؤں، جی، مجھے لوگ جانے، اس میں ہوگی خوبی، یہ خامی خوبی جو بھی کہہ لیں اس میں ہے۔ اس نے خود ہی بلائے تھے جنہوں نے جھگڑا کیا نا، ان کو اس نے خود ہی اس خاتون نے بلایا تھا، جی، لیکن بس ہو گئی، آپس میں انبن ہو گئی، اور میرا پھر میں نے اپنی جیب سے، اور یہ بس ٹی وی پہ میں تو نہیں سمجھتا، لیکن یہ جو کیا ہے نا، آپ یقین کریں کہ میں نے کافی سٹرگل کی ہے اور اپنی پاکٹ سے بھی کیا ہے، چلو وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے آدمی جب کرتا ہے کوئی بھی۔ سر یہ آرٹسٹ ایسوسی ایشن کے حوالے سے تو میں آگے آپ سے ایک کوسچنز ہیں دو تین، وہ میں آگے چل کر آپ سے کروں گا، لیکن جب آپ نے آرٹس کونسل کی یہ پوسٹ سنبھالی ایز اے ڈائریکٹر تو اس ٹائم بھی کچھ اسٹیٹمنٹ ایسی دی گئی تھی جو سابقہ ڈائریکٹر کی طرف سے دی گئی تھی کہ ہم ملتان کے لوگوں کے لیے اتنے فنڈ چھوڑ کر جا رہے ہیں جو کہ کروڑوں میں ہیں اور جو شاید ختم نہیں ہو سکتے، اور یہاں پر انٹرٹینمنٹ آپ کو ہر منتھ یا ہر ویک ملے گی، اور اگر آپ کو ایسا نہیں ملتا ہے تو آپ یہ جواب لینے کے لیے، یہ سوال کرنے کے لیے آرٹس کونسل کے دروازے پر کسی بھی ٹائم آ سکتے ہیں۔ تو کچھ سر اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں جو کہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں، اور کچھ اسٹیٹمنٹ ایسی ہوتی ہیں جو آگ لگانے والی ہوتی ہیں یا پھر ایک افراتفری پھیلانے والی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اسٹیٹمنٹ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہاں ٹھیک تھی اسٹیٹمنٹ، ٹھیک تھی، اس میں یہ تھا کہ پیسے تھے، جی، دوسرا آخری حصہ جو آپ کا کہ وہ انہوں نے کہا کہ جی لوگوں کو حق ہے، وہ اب بھی ہے، میں نے کوئی لوگ آنے ہی نہیں دیے، وہ پیسے تھے ہمارے پاس، وہ ہمارے لاہور ہیڈ آفس والوں نے پورے پنجاب سے پیسے لے لیے فار دا ویلفیئر آف دا امپلائیز، جی، اور وہ اچھی بات ہے کیونکہ یہ آرٹس کونسل جو ہے نا سیمی گورنمنٹ ہے، اس میں نہ ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، نہ اس میں پینشن ہوتی، نہ گریجوٹی، کچھ بھی نہیں ہوتا، ریٹائرمنٹ کے بعد گریجوٹی پینشن نہیں ملتی، تو چلو ان کو نوکری کے دوران ہی وہاں کچھ الاؤنسز بھی اسی لیے کیے گئے ہیں کہ نہ ہو جائیں۔ باقی آپ یقین کریں کہ جتنے وہ چھوڑ کے گئے تھے نا، میں نے اس سے زیادہ کوئی 5-10 لاکھ روپیہ زیادہ کر کے بھیجے ہیں وہ لاہور۔ اس کے باوجود میں نے مہینے میں 4-4 5-5 6-6 انٹرٹینمنٹ کے فنکشن کرائے ہیں، جس میں میوزک بھی ہے، ڈرامہ بھی ہے، ڈرامہ فیسٹیول بھی ہے، مشاعرہ بھی ہے، سارا کچھ کرایا ہے۔ مطلب میں نے وہ پیسے ہوتے تو پھر تو شاید میں کوئی نیشنل انٹرنیشنل لیول کا بھی کوئی منگوا لیتا، سنگر یا کوئی اور، تو لیکن پیسے بھی تھے، وہ نہ ہونے کے باوجود میں نے اللہ کے فضل سے، یہ کرونا نہ ہوتا تو میں نے کوئی مہینے میں 3 سے 4 فنکشن آرٹس کونسل کے اپنے ہوتے تھے، باقی ہمارا وہ کرائے پہ جاتا ہے، ہال بھی جاتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے وہ اس کی فیس ہے، تو لوگ لے لیتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے تھا، لیکن پھر بھی انٹرٹینمنٹ مجھے نہیں پتا پہلے کیا کرتے تھے، میں تو سچی بات آپ کو اچھا، اگر بتائیے۔ میں ماضی کی بات کروں تو ہاں، آپ سے پہلے کے جو ایک ڈائریکٹر کے بارے میں بات نہیں کروں گا، اس سے پہلے بھی جو رہ چکے ہیں، تو ایسا سلسلہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ کچھ گروپ بندی رہی ہے کہ مخصوص ایکٹرز اور مخصوص جو کہ ڈائریکٹر تھے وہ ڈرامہ کیا کرتے تھے، وہاں پر ایک لابی نظر آتی تھی کہ شاید کہانی چینج ہوا کرتی تھی اور چہرے وہی ہوا کرتے تھے جو کہ ڈرامہ میں نظر آ رہے تھے۔ تو آرٹس کونسل نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ نئے ٹیلنٹ کو متعارف کروائیں، یا پھر نیو چہرے جو ایسے لوگ ہیں جو کہ شاید کمرشل تھیٹر پر جانا معیوب سمجھتے ہیں، کام کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، تو وہ لوگ شاید جو ایک پس پردہ تھے وہ پس پردہ ہی رہ گئے، ان کو سامنے لانے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی؟
تو لیکن آپ کے آنے کے بعد وہ مخصوص لابی تو مجھے نظر نہیں آئی، لیکن پھر بھی ایک چیز ہے جو شاید میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اسے آپ سجیشن بھی کہہ سکتے ہیں، سوال بھی کہہ سکتے ہیں میرا، کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آرٹس کونسل کے اندر ایسے لوگوں کو کام کے مواقع ملنے چاہیے جو گھروں پر بیٹھے ہیں اور جو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک صاف ستھرا کام نہیں ہو رہا ہے، اس وجہ سے وہ کہیں کام نہیں کر رہے ہیں؟ لیکن ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آرٹس کونسل میں بھی جب پلے ہوتا ہے تو ہمیں وہی آرٹسٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں جو شام کو مجرا کر رہے ہوتے ہیں، اسٹارلٹ ہو یا سنگم ہو، میں تو نام لے سکتا ہوں، بابر تھیٹر ہو، ہمارے یہاں پر 3 تھیٹر ہیں، اور آئی تھنک ملتان ایک ایسا شہر ہے جو انٹرٹینمنٹ کی واحد جو فیملی کی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے وہ آرٹس کونسل ہی ہے۔ یہاں پر کوئی چینل نہیں ہے اور فیملیز تھیٹرز کی طرف جاتی نہیں ہیں، کمرشل تھیٹر کو دیکھنے فیملیز نہیں جاتی ہیں۔ چلو پہلے تو جو تھے وہ تو کر گئے، میں نے جو ادھر 5-6 مہینے ملے مجھے، ادھر 3-4 جو ڈرامے کروائے ہیں جی، اس میں سوائے ایک جو وہ ہے فہد اوان، وہ مجھے بتایا گیا کہ نا یہ کریکٹر جو ہے نا 3 میں رہا ہے، ایک میں نہیں تھا، باقیوں میں تھا، کہ جی وہ کرتا ہی یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمیں نہیں ہے۔ باقی آپ کی بات ٹھیک ہے، ڈائریکٹر ایک ہی رہا ہے وہ چندہ نامی، اس کی ہے، لیکن باقی آپ دیکھیں میں نے سب کو چینج کیا ہے۔ سنبل کی جگہ میرا خیال ایمان شاہ آ گئی تھی، اس کی جگہ میں ثانیہ بھٹی کو لے رہا تھا، اس کی جگہ ہر ڈرامے میں نے جو بھی ہوتا تھا میں آرٹس کونسل میں یہ کہہ دیا تھا کہ جو ایک دفعہ کرے نا اس کی بعد پھر دوسری دفعہ لگاتار نہ آئے۔ لیکن سر میرا کوشچن آپ نہیں سمجھے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری بہت سارے ینگ آرٹسٹ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ آرٹسٹ جو شاید کام اس لیے نہیں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ادھر ہی آ رہا ہوں، ضائع نہیں ہے کام کرنے کے، میں آ رہا ہوں ادھر ہی آ رہا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو خیر تجربہ نہیں تھا، یہ ماننے والا، اب تجربہ بھی ہو گیا ہے، اور آپ یقین کریں کہ آپ بھی 1-2 دفعہ آفس ہیں، آپ کو میں نے یہی کہا ہے اوروں کو بھی کہ یار ایک میں نے آپ کو پتہ ہے میں نے اب ڈراموں میں جو چھوڑ چکے تھے، کوئی بیمار ہے، کوئی کینسر زدہ خاتون ہے، کوئی مرد ہے، کوئی کینسر زدہ ہے، کوئی کسی کی ٹانگ کٹے، میں نے سب سے ڈرامہ کروائے ہیں۔ وہ ایک حافظ تھا، اس کا نام سجاد، وہ ہے، اس کو بھئی اسٹیج پہ ایک انٹری ڈال دو یار، اس کی فنانشل ہیلپ تو اپنی جگہ، وہ تو کیا 2-4-10 ہزار روپے منتا ہے، کسی کے کیا علاج تو نہیں ہو جاتے، لیکن ایک بندہ جس فیلڈ کا ہو نا، اس کو ایٹماسفیئر مل جائے نا تو 2 مہینے اسی بات پہ زندہ رہتا ہے، اس کو آکسیجن مل جاتی ہے۔ تو میں نے یہ کام کیا ہے، سنگروں سے میں نے کہا ہے کہ جو پرانے سنگر ہیں، مجھے ایک اب ملا ہے جا کے، اس سے میں کروا رہا ہوں، اور کوئی سنگر نہیں ملا۔ میں نے کہا ہے کہ مجھے دیکھیں میں ملتان کا بھی نہیں ہوں، دوسرا میرا یہ دلچسپی بھی نہیں تھی کبھی اس طرف آرٹ کونسل میں، مجھے پتہ بھی نہیں تھا، تو میں نے تو کبھی اکیڈمی سب اکیڈمیوں کو گوا دیا ہے۔ اب دیکھیں اکیڈمی میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، اس میں بیٹھ کے وہ اپنا شغل تماشا، ڈاکٹر، انجینئر، بڑے بڑے ذمہ دار، بڑے آنریبل لوگ میں نے اکیڈمی میں دیکھ کے جا کے حیران ہوا۔ پھر میں نے کہا یار یہ اپنا ہی کر کے چلے جاتے ہیں، اور ان کو سنتا کون ہے؟ وہی 2-4-10 بندے جو بیٹھے ہیں، مخصوص لوگ ہیں کہ جی آپ کر لیں، آپ کر دیں، وہ 1-2 گانے کر کے میں نے ان کو لے کے آیا ہوں میں آرٹس کونسل کے حال۔ گلی کوچوں کے لوگ بھی وہاں پہنچ کے ان کو سننا شروع ہوئے، شہر کے لوگ، انہوں نے کہا یار اب 1-2 لڑکیاں بھی بہت اچھی آواز ہے، 1-2 لڑکے بھی بہت اچھی آواز والے ہیں، تو پرانے تو شوقیہ ہوتے ہیں نا، وہ تو آ کے ایک ڈاکٹر ہے فرض کریں، ایک پروفیسر ہے، ایک کوئی انجینئر ہے، وہ تو شوقیہ کرتا ہے نا، کیا آ کے آیا اپنا کر لیا، کوئی فنکشن ہوا تو جیسے آرٹس کونسل میں وہ کہیں کبھی کر لیتے ہیں۔ تو سر ہم میں سے بہتری کی طرف جانے کی ہر بندے کے اندر ایک گنجائش ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے تو اچھے ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں جب ہمیں سجیشنز ملتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم ان پر عمل کریں گے، تو ایسے ہی کچھ سجیشنز ہیں جو عوام کی طرف سے ہمارے پاس موجود ہیں، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابھی چلتے ہیں ہم ایک بریک کی طرف، آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر آرٹس کونسل ملتان، بہت ساری باتیں ہوں گی، دیکھتے رہیے مکس سنڈے اسپیشل پروگرام۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو میں پھر رونق بنے پیچھے بل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع۔
की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। वंस अगेन वेलकम बैक टू मक संडे स्पेशल प्रोग्राम। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अहमद अली, और आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान आर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर चौधरी ताहिर महमूद साहब। बहुत सारी बातें हो रही हैं, वो सारे सवाल जो आवाम की तरफ से, मुल्तान की आवाम की तरफ से हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हवाले से, क्योंकि हमारे पास मुल्तान के लोगों के पास एंटरटेनमेंट का वाहिद ज़रिया सिर्फ और सिर्फ मुल्तान आर्ट्स काउंसिल है। और यहाँ का यंग टैलेंट जो है वो चाहता है कि उनको आगे आने का मौका मिले, उनकी स्किल्स पॉलिश हों, लेकिन बहुत सारी एक माफिया मुल्तान में, एक ऐसी माफिया है, मैं कहने से नहीं डरता, शायद इसी वजह से मैं एक साइड पर भी हूँ और लोग बहुत सारे मेरे मुखालिफ भी हैं, कि मुल्तान का वो माफिया जो कि बाकायदा एक ऐसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को चला रहा है जो किसी भी तरह से फैमिलीज़ के लिए काबिल कबूल नहीं है। वो तमाशबीन किस्म का एक कल्चर है जो कि शायद थिएटर कहलाने की काबिल नहीं है। स्टेज के ऊपर होने वाली उछल कूद को हम थिएटर नहीं कह सकते हैं। थिएटर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी तफरीह है जो सालों से चली आ रही है और जो फैमिलीज़ के लिए प्योर है। तो ऐसी माफिया नए चेहरों को आगे नहीं आने दे रही है, और फैमिलीज़ की जो वाहिद तफरीगाह है मुल्तान आर्ट्स काउंसिल, वहाँ पर भी वही लोग नज़र आ रहे हैं। तो इस हवाले से हम बात कर रहे थे डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल मुल्तान से, और हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बहुत सारी बातों को वो कह रहे हैं कि क्या यहाँ पर बेहतरी आनी चाहिए, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो जी चौधरी साहब। हाँ ठीक है, देखिए जी, बात ये है कि ना लोग स्टेज वालों को देखना इसलिए चाहते हैं ना कि वो कर रहे होते हैं, नंबर एक। नंबर दो, मैं जब से आया हूँ, साल हो गया है मुझे, मैं कोरोना की वजह से 6-7 माह तो ये गुजर गए, मैं पहले दिन से भाई कह रहा हूँ, आप लोगों को कहें वो आएँ, टीम बनाएं, करें ड्रामा। एक दफ़ा ठीक नहीं होगा, 2 दफ़ा नहीं होगा, तीसरी दफ़ा हो जाएगा, एक पहली दफ़ा ही हो जाएगा। जो एक्टिंग कर रहा है वो एक्चुअली आजकल ना आर्ट्स काउंसिल में भी 3-4 गाने जो होते हैं ना, वो सोबर किस्म के बड़े अच्छे, उन पे थोड़ा थोड़ा डांस भी हो जाता है, गाने भी हो जाते हैं। तो वो लोग आए, मैं तो मोस्ट वेलकम करूँगा। अगर लोग आए, नए आए, मैं तो चाहता ही नए लोगों को। मेरा नज़रिया ये है कि एक लड़का सिंगर है या लड़की सिंगर है, लड़का एक्टर है या लड़की एक्ट्रेस है, वो आके अगर, क्योंकि यहाँ फैमिलीज़ बहुत आती हैं, ये हकीकत है। आर्ट्स काउंसिल में मैंने जितने भी ड्रामे कराए हैं, मुशायरा करवाया, जो भी, वो आती हैं, फैमिलीज आती हैं। और मुझे कईयों ने फिर अप्रोच की है लोगों ने कि जी फलां जो सिंगर है ना, उससे हम मिलना चाहते हैं, तो वो ना हमारे शादी के घर में आके वो गीत शीत कर दे, शादी वाले ये वो। तो कईयों का, मैं कहता हूँ उनका रोज़गार चलेगा। एक लड़की है, गरीब घर से है, एक लड़का है, गरीब घर से है, वो शायर भी अच्छा है, शायरा भी अच्छी है, एक्टर एक्ट्रेस सिंगर जो भी है वो अच्छे हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। मैं तो हाज़िर हूँ, आप लाएं, किसी सिंगर को लाएं, आप किसी एक्टर को लाएं, कोई टीम बन जाए एक्टरों की, हम ड्रामा भी करवा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है जी। हाँ, हम करा देंगे। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि इनसे हमने इन्होंने तो कुछ नहीं सीखना है, इन्होंने तो एक्टिंग करके चले जाना है। ये तो रोज़ाना डेली। और ऐसा भी होता है ना कि इधर रिहर्सल कर जा रहे हैं, प्ले कर जा रहे हैं, तो आगे उनका एक नेक्स्ट प्ले तैयार होता है, वहाँ जाकर थिएटर पर करना है अपना ये। बाकी थिएटर का जो है ना, बात आपकी ठीक है। थिएटर तो कायदे आज़म भी देखते थे, दूसरे बड़े बड़े लोग। थिएटर में ना इस्लाही पहलू बड़ा होता था
جو کہ اب کل بس آج کل نہیں ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. تو سر اس بدقسمتی میں آپ ویجیلنس کمیٹی کا ہاتھ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ تھیٹرز کی باقاعدہ ایک سینسر ریہرسل ہوتی ہے, چیک کر آتے ہیں, چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی فحاشی نہیں ہوگی. میں آرٹس کونسل کی بات نہیں کر رہا ہوں, نہیں ٹھیک, میں دوسرے تھیٹرز کی کر رہا ہوں کہ وہاں پر کہا جاتا ہے کہ فحاشی نہیں ہوگی, وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہوگی, زوم آئینی جھکتے نہیں ہوں گی, اور پورے چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ ڈرامہ چل رہا ہے, فیملیز آ سکتی ہیں. اس قسم کی نام نہاد دعوے کیے جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہاں پر دیکھنے والی عوام کی طرف سے بھی, اور بہت سارے کیمرہ مین بھی جاتے ہیں جو تھیٹرز کے کلپس کو ریکارڈ کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں, تو وہاں پر ہمیں ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں جو آپ فیملیز کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے. اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں, اس قسم کا ڈانس کیا جاتا ہے, جس کو آپ ڈانس ایک آرٹ ہے, ڈانس ایک بہت بڑی آرٹ ہے جہاں پر ایک انٹرٹینمنٹ کا بہت اچھا ذریعہ ہے, اس میں آپ مثبت طریقے سے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں. لیکن وہاں پر جو کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ نہ ہی تو انٹرٹینمنٹ میں آتا ہے نہ ڈانس میں آتا ہے. بھائی بات یہ ہے, ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی لاہور, میں نے ادھر کہا تھا ہمارے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں, ایگزیکٹو ہیں, ڈائریکٹر ہیں, کہ آپ ایک کام کریں, یا ٹوٹلی یہ انتظامیہ کو دے دیں ڈرامے کا کام, یا ٹوٹلی یہ آرٹس کونسل کرے. اب آرٹس کونسل کے بغیر تھیٹر کا کوئی تصور نہیں ہے کہیں بھی, نہیں, ہمیں بلاتے ہی نہیں ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. اب منظوری ہم سے یہ اسکرپٹ کی لے جاتے ہیں جی, اس کے بعد بس یار یہ پاکستان میں جو چلتا ہے نا وہی ہے, چینجنگ کر لیتے ہیں, نہیں چینجنگ نہیں, بتاتے نہیں ہیں, خود ہی چلے جاتے ہیں. وہ بس یہ جو اس روٹین ہے پاکستان میں, کیا کیا جائے. اب ایک افسر ہے وہ تو جاتے ہی نہیں ہے, جو ویجیلنس کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے یا جو ممبر ہوتے ہیں وہ بھی جاتے ہی نہیں ہیں, اپنے مقصد کے لیے جاتے ہیں. جی, اللہ خیر صلی اللہ کو وہ وہاں جا کے ایکٹروں کو ایکٹریس کو دھمکاتے ہیں, کرتے ہیں, یہ ہے وہ ہے, ڈائریکٹر سے بس وہ سننے میں کافی کچھ آ رہا ہے. اب یہ دوسرا پچھلے ہفتے چلے ہیں تھیٹر, ویجیلنس والوں نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے کب کر کے آ بھی گئے ہیں. تو یہ اب ذرا تھوڑے دن دیں, مجھے تھوڑے دن دیں. میرا اگر ادھر رہ گیا نا کام مسئلہ, تو اس میں نا کچھ میں سر آپ کو بلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں آپ کی طرف سے ایک پوزیٹیو رسپانس کی امید تھی, اور ہمیں لگ رہا تھا کہ بہت ساری بہتری آئی ہے, اور بہت سارے سجیشنز ایسے ہیں جو شاید ہم آپ سے ڈسکس کریں گے, کیونکہ بات کرنے سے ہی بات بنتی ہے, تو وہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے. تو آپ جو حال ہی میں ڈرامہ فیسٹیول ہوا تھا ایک نیوز پیپر کے اشتراک سے, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی لوگوں کی رائے بہت حد تک یہ ہے کہ آج جب سے ڈرامہ فیسٹیول کی ہسٹری چلی آ رہی ہے تو 3 تھیٹرز جو ہیں ان 3 تھیٹرز کے درمیان ہی بندر بانٹ ہوتی ہے کہ انعامات کی پوزیشنز کی. تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ ورلڈ کپ کی ٹیم اور انڈر 19 کا آپ کمپٹیشن کروا دیتے ہیں. جو لوگ ڈیلی پرفارم کر رہے ہیں وہ, یا پھر جو ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس یا پرائیویٹ تھیٹرز گروپ آتے ہیں جو اپنا ٹیلنٹ دکھانا چاہتے ہیں, ان سے مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, یہ میری بھی سوچ تھی. میں نے وہاں اسی لیے کہا تھا کہ اگلی دفعہ ہو سکتا ہے کہ آرٹس کونسل بھی اپنی ٹیم لے آئے کوئی. بلکہ میں تو کہتا ہوں آرٹس کونسل اپنی ٹیم نہیں, آرٹس کونسل جہاں اپنے بجٹ پر پورا سال چلتی ہے, تو آئی تھنک دیٹ آرٹس کونسل کا حال ہوتا ہے اس کا آرٹس کونسل نہیں لیتی ان سے پیمنٹ. آرٹس کونسل کی طرف سے ایک سیٹ لگتا ہے, وہی سیٹ 10 ڈراموں پر چلتا ہے. تو پھر تھوڑی سی اسپانسرشپ اگر آرٹس کونسل ہی اپنی طرف سے لے لیتی ہے لوگوں سے, یا پھر آرٹس کونسل اپنے ہی بجٹ کے اوپر یہ فیسٹیول کروائے, تو یہ عوام کے لیے ایک خوش آئند چیز ہوگی. ہاں نہیں, یہی میں کہنے لگا ہوں. بات اصل میں یہ ہے کہ نا یہ جو ہے نا کمرشل والے, الٹیمیٹلی وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ کپ والا اور انڈر 19 والا وہ تو نہیں مقابلہ ہو سکتا. یہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے, سب کو پتہ ہے. انعام بھی وہ 2-3 بندے لے کے جاتے ہیں, 4-5 میں ہوتا ہے 10-11 میں سے, وہ 4-5 میں سے 3 بندے لے جاتے ہیں. اچھا, نمبر 1. نمبر 2, جو فیسٹیول ہوا ہے نا, آپ یقین کریں کہ اس کا رزلٹ 1% کا 100واں حصہ بھی کہیں غلط نہیں ہوا. میرے بندوں کو پتہ ہی نہیں تھا, میں لاک میں رکھ دیا, مجھے نہیں پتا ہوتا تھا, میں لے کے اسی وقت لاک کر دیتا تھا جی. اس میں نمبر 1. نمبر 2, میرے یہ ذہن میں ایک ہے کہ یہ جو اب نومبر کے آن ورڈ کسی دسمبر, جنوری, فروری, کیونکہ وہ 2-3 سال سے کروا رہے ہیں فیسٹیول, وہ ایک طریقے سے ہو رہا ہے. میرا اپنے ذہن میں یہ دو کام کرانے ہیں میں نے. وہ کسی اور کوئی مل جائے, کوئی فیکٹری اونر مل جائے, کوئی نیوز پیپر والا میں. ایک میں یہ تو سنگر کا کمپٹیشن,
اور ایک میں ہاں آپ کو ایک بتاتا ہوں، سنگر اور ڈراموں کا میں نا ایکٹیو، اور اس میں یہی ہوگا کہ کمرشل تھیٹروں کا علیحدہ ہوگا، بالکل وہ ہم پوچھ لیں گے، وہ اگر کروائیں گے تو ان کا علیحدہ، ورنہ ہم اپنی طرف سے بھی علیحدہ کروا لیں گے۔ کمرشل تھیٹر مینز کے ہم پورے جنوبی پنجاب سے لائیں گے، بالکل میلسی سے آ سکتے ہیں، خانے وال سے آ سکتے ہیں، نہیں ڈویژن رحیم یار خان سے آئیں گے، ڈی جی خان سے آئیں گے، میلسی سے آئیں گے، خانے وال سے، ہم ان کو بلائیں گے، بالکل وہ کمرشل آپس میں مقابلہ ہو جائے گا، اور دوسرا کو 5-4 ٹیمیں ہم کوشش کریں گے بن جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نا یہ اکتوبر سے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہمارا شروع ہو رہا ہے، جس میں یہ سنگنگ بھی ہے، ایکٹنگ نہیں ہے، لیکن میں اب کوشش کر رہا ہوں کہ نا وہ ایک شارٹ پلے جو ہے نا ڈاکومنٹری، وہ تو ہے شارٹ سٹوری والی، شارٹ پلے جو ہے نا کمپٹیشن، وہ میرا کوشش ہے، میں میٹنگ ہے ہماری اب، تو میں انشاءاللہ 3-4 دن کے بعد تو وہاں جا کے نا میں کوشش کروں گا کہ نا شارٹ سٹوری والی کی جگہ، کیونکہ وہ تو ڈاکومنٹری بنا کے لے آئیں گے کریں گے، وہ ہم کو 2-4-5 دن لگا کے نا یہ نئے لڑکے لڑکیوں کے نا کمپٹیشن، ڈانس کا، ایکٹنگ کا، یہ ڈائریکٹری کا، اس طرح کا نا جو ہے نا، یہ میرے ذہن میں ہے، نہ ہوا تو اس کے علاوہ ہم ایک میرے ذہن میں ہے کہ میں انشاءاللہ 2 اس دفعہ وہ فیسٹیول کرواؤں گا۔ ایک تو ہو جائے گا یہ پروفیشنل قسم کے جو کمرشل تھیٹر ہیں وہ والے، ایک یہ جیسے کالج یونیورسٹیوں والے کوئی لڑکا لڑکیاں گروپ بنا کے وہ اسٹوڈیو بنا کے اپنی ایکٹنگ کرتے ہیں، وہ ٹیم بنا لیں، ایسے جو بن جائے گا نا وہ انشاءاللہ میں کروں گا، میرا پروگرام ہے، باقی اللہ کو جو منظور ہوا انشاءاللہ۔ جی ایک بہت ہمیں مثبت رسپانس ملا ہے، اور اس چیز کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم بہت جلد ایک ایسا تھیٹر کا کمپٹیشن کروائیں گے جو حقیقی معنوں میں تھیٹر کے نئے آرٹسٹ لوگوں کو، جو ینگسٹرز ہیں، ان کو اپنی سکلز دکھانے کا موقع ملے گا، اور اس کے ذریعے آئی تھنک بینیفٹ یہ بھی ہوگا کہ جنوبی پنجاب کی طرف سے نئے چہرے بہت سارے سامنے آئیں گے، ان کے اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ نہیں، آپ جیسے ینگسٹر لوگوں کو لے کے آئیں گے، آپ جیسے ٹیموں لوگوں کو بلا کے پھر ان کی ٹیمیں اناؤنس کروا لیں گے، تو وہ کمپٹیشن کروائیں گے، ینگسٹر کا کروا دیں گے، پرانا بندہ کو کریکٹر کے حساب سے آ جائے تو آ جائے، ورنہ یہ آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی چودھری صاحب، آپ یہ بتائیں کہ ملتان آرٹس کونسل میں آپ نیو ٹیلنٹ کے امپرومنٹ کے لیے یا پھر ان کی اسکلز کو سامنے لانے کے لیے، جیسا کہ الحمرہ میں یا پھر ناپا تھیٹر لاہور میں ایک چل رہی ہیں اکیڈمیز، اس قسم کی بہت فیمس اکیڈمیز چل رہی ہیں، کراچی میں چل رہی ہیں ناپا کے نام سے اکیڈمی، تو ملتان میں ایکٹنگ کے حوالے سے تو کوئی بھی ورک نہیں ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ ان فیوچر کیا پلاننگ رکھتے ہیں؟ ان فیوچر نہیں، ویری نیئر فیوچر یہ پرسوں سے ایک افتتاح ہو رہا ہے میوزک کلاس کا، پھر تو وہ میٹنگ کا ذرا میں ادھر کر کے آ جاؤں، اس کے بعد ہم نے کلاسز شروع کر دینی ہیں، اس میں کوکنگ کی ذرا مجھے مشکل سا لگ رہا ہے کام، کہ وہ سامان لانا کرنا وہ بڑا ہوتا ہے، وہ بھی ہوگا، اس کے علاوہ پینٹنگ کا، ایکٹنگ کا، یہ ساری کلاسز ہم نے شروع کر دی۔ تو آلریڈی جتنے بھی ہمارے یہاں پر ووکیشنل انسٹیٹیوٹس ملتان میں چل رہے ہیں، وہاں پر کوکنگ کی کلاسز بہت زیادہ چل رہی ہیں، وہی نا، اس کی جگہ ہم نا یہ ایکٹنگ کی، سنگنگ کی تو ہو ہی رہی ہے، ایکٹنگ کی، مشاعرہ اور اس طرح کا، جیسے آپ نے ہوسٹنگ ہے، مطلب جو بھی اس طرح کی شوبز کے سلسلے میں ہے نا، مختلف ڈپارٹمنٹس لگا لیں اس کے جو بھی ہیں، اور آرٹس کونسل کو سر ایک یہ بھی بینیفٹ حاصل ہے کہ یہاں کو اس ادارے کو لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اپنے بچیوں کو بھیجتے ہوئے ان کو کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی، اور پورے اعتماد کے ساتھ اس ادارے میں انشاءاللہ اعتماد ہی رہے گا، اور ہم بڑی سختی کرتے ہیں اس معاملے میں، اور آئندہ بھی کریں گے، کیونکہ اب کلاسز کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، ذرا اس میں ذرا تھوڑا جا ویجیلنٹ رہنا پڑے گا ہمیں۔ دوسرا، ہم نے یہ جو کلاسز کا کام شروع کرنا ہے وہ بہت جلد شروع کر دینا ہے انشاءاللہ۔ یہ جو سلسلہ ہے نا کہ لوگوں کا اعتماد، وہ ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے ایسے طریقے سے کرنی ہے کہ جی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، دیکھتے رہیے گا مکس سنڈے اسپیشل پروگرام۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے پیچھے بل، بولے مٹی بولی
की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। वंस अगेन वेलकम बैक टू मक्स संडे स्पेशल प्रोग्राम। मैं हूं आपका होस्ट अहमद अली और मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर आर्ट्स कौंसल मुल्तान चौधरी ताहिर महमूद साहब। बहुत सारी बातें हो गई हैं और बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा फीडबैक भी मिला है हमें इनकी तरफ से। बहुत सारे सवाल जो मुल्तान की आवाम के दिल में थे और शायद जाकर कह नहीं सकते थे, स्पेशली यंगस्टर्स जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, अपनी स्किल्स का लोहा मनवाना चाहते हैं, उनको पॉलिश करना चाहते हैं। उस हवाले से हमने बहुत सारी बातें की हैं। तो चलते हैं प्रोग्राम के माइंड अप की तरफ। जी आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अच्छा माजरत साहब, मैं एक बात और बताऊं आपको कि ना, अगर कोई भी बंदा मेल या फीमेल वो समझता है कि मैं फ़लाँ चीज़ में मास्टर हूँ, मैं टीच कर सकता हूँ, वो हमसे रब्ता करे, हम उसको अच्छा रिस्पॉन्स देंगे इंशाल्लाह। और उसके लिए ज़्यादातर यही है कि ना, जो स्टूडेंट्स हैं ना वो भी खुद ही ढूंढने पड़ेंगे, हम भी करेंगे, हम पब्लिसिटी तो करेंगे, करना शुरू कर दी है। तो ये भी एक है कि ना, कोई घर बैठा है, मतलब एक पेंटर लड़का या लड़की बहुत अच्छा है, वो कह सकता है कि लोग रब्ता हमें बताएं, वो हमारे पास आ जाए, हम उनको जगह दे देंगे, अकॉर्डिंगली जो भी रूल्स के तहत होगा करके कर लेंगे। तो जी अब आप, मैं इसी क्वेश्चन की तरफ आ रहा था कि अभी इन्होंने खुद ने ही इस चीज़ का जवाब सवाल से पहले दे दिया है कि जो भी यंग टैलेंट है, जिनको लगता है कि हमारे अंदर ये सलाहियतें हैं और इनको हमें दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो इस टाइम हमारे साथ डायरेक्टर आर्ट्स कौंसल मुल्तान मौजूद हैं। इन्होंने खुद ने कहा है ये चीज़ कि आप आकर आर्ट्स कौंसल मुल्तान के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं, वो कभी भी आकर इनसे रब्ता कर सकते हैं और अपने टैलेंट के हवाले से बता सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ का आपको मौका नहीं मिल रहा है। आर्ट से रिलेटेड जो कुछ भी होगा तो इसमें आपकी मुकम्मल हौसला अफजाई करने की कोशिश करेंगे, जिस हद तक मुमकिन हो सकेगा उसमें आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और क्लासेस के बाद ये हम कर रहे हैं 6 माह और साल का, और उसके बाद सर्टिफिकेट दिए जाएंगे जो ऑफिशियली इंशाल्लाह हर जगह वो रिकग्नाइज होंगे कि यूनिवर्सिटियों में दाखिलों के लिए और इदारों में जहाँ भी जाना है उसके बाकायदा वो माना जाएगा। वो हम सर्टिफिकेट देंगे, डिप्लोमे का भी सर्टिफिकेट देंगे, जो साल का करेगा, जो 6 महीने करे, 3 महीने करे, उनके हम सबको सर्टिफिकेट देंगे। और मेरे ख्याल में ये खुशाइंद बात है, मुल्तान में पहली बार ये आपके ही इस दौर में हो रहा है कि आप जब से आर्ट्स कौंसिल में मौजूद हैं तो शायद ये आप ही करने जा रहे हैं। इससे पहले एक्टिंग की क्लासेस का या होस्टिंग की क्लासेस का मुल्तान की हिस्ट्री में कभी मैंने तो नहीं सुना। जब से नहीं, है ही नहीं, पहले नहीं हुआ, अब इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। ये तो अक्टूबर में ना 2, 3, 4 क्लासेस हमने करनी है कोई ना कोई, क्योंकि यहाँ से हम बहुत सारे मैं यंगस्टर्स को ऐसे जानता हूँ जो कराची जाकर नापा में एडमिशन ले रहे हैं या फिर NCA से कोर्सेज कर रहे हैं, एक्टिंग के, होस्टिंग के कोर्सेज कर रहे हैं। तो अगर आपको अपने शहर में ही ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो आई होप दैट आप भी अपने बच्चों को भेजेंगे पूरे ट्रस्ट के साथ यहाँ पर सीखने के लिए, और फील्ड कोई भी बुरी नहीं होती है। हाँ नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। हम सब लोगों को जो सहूलतें होंगी ना वो देंगे। और मैं खुद चाहता हूँ कि देखें, मैं ये एक बड़ा बजट है ना मेरे पास आता है, पैसे होते हैं जब भी, तो मुझे बाहर से बड़े टेलीफोन आते हैं, सिफारिशें आती हैं, जी हमें गाना गनवा दो, हमारा ड्रामा करो। मैं नहीं करता, मैं कहता हूँ ये मुल्तान का पैसा है, ये मुल्तान वालों पे ही लगना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ के लोगों को, बच्चों को आए तो सही, ट्रेंड होना उनका अपनी किस्मत है, अपनी बात है। हम इंशाल्लाह जो हमारे पास सहूलत होगी ना वो हम हर तरह की फैसिलिटेट करेंगे उनको, हर तरह उनको क्लासेस में अंदर बाहर। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, आर्टिस्ट एसोसिएशन, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? एक्चुअली आर्टिस्ट जो एसोसिएशन है ना वो मखसूस से हो गई थी, अब भी शायद वही है कि जी जो स्टेज पे लोग काम करते हैं ना, मेल फीमेल, वो उनकी एसोसिएशन को आर्टिस्ट एसोसिएशन, लेकिन नहीं, आर्टिस्ट में सिंगर भी हैं,
آرٹسٹ کے میں لوگ بھی ہیں۔ ہوسٹ بھی ہیں، آرٹسٹ میں یہ جو ہیں نقاش وغیرہ ہیں، کشیدہ کار ہیں، جو بھی ایک اپنا ایک فن جانتا ہے نا وہ آرٹسٹ ہے۔ یہ ایسوسیشن اس لیول پہ ہونی چاہیے کہ جس میں 100 200 400 بندے ہوں، لیکن وہ ہوں سارے کاریگر۔ ایکچولی یہاں پر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں انا ونڈے ریوڑیاں تے آبدیاں نو دے دے، تو یہ ایسوسی ایشن کے جو سربراہ ہیں یا جو اوپر کے لیول پر ممبران ہیں وہ لوگ تھیٹر کے لوگ ہیں، اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ریڈیو کے لوگ ہوں، جو پھر مصوری سے تعلق رکھتے ہیں، کسی اور چیز سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے، تو وہ شاید سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں اس ایسوسی ایشن کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، اپنے مسائل کو لے کر جانا چاہیے یا اس کا ممبر بننا چاہیے۔ البتہ ایسے لوگوں کو جب ضرور یاد کیا جاتا ہے کہ آپ اپنا ووٹ رجسٹر کروا لیں، اور جب اس کے الیکشنز ہو رہے ہوں تو ہمیں ووٹ ضرور دیجیے گا۔ اسی وجہ سے میں خود ایسی کسی نام نہاد آرٹسٹ ایسوسی ایشن کا حصہ نہیں ہوں، اور بہت سارے لوگ نہیں ہیں۔ پچھلے دنوں میرے پروگرام میں ایک آئی تھی، گیسٹ تھی آسیہ مشتاق صاحبہ، جنہوں نے پی ٹی وی پر بہت زیادہ کام کیا ہے، اور آئی تھنک ایک ٹائم ایسا تھا کہ پی ٹی وی کے ہر ڈرامے میں آسیہ مشتاق نظر آتی تھی، اور ماں کا کریکٹر بہت کیا ہے، ڈی جی خان آرٹس کونسل کیا، ملتان آرٹس کونسل کیا، انہوں نے کبھی کمرشل تھیٹر نہیں کیا کیونکہ انہیں فیملی کی طرف سے الاؤ نہیں تھا، تو صاف ستھرا کام کرنے والی ایک آرٹسٹ رہی ہیں۔ تو وہ یہاں پر بتاتے وقت ان کی آنکھوں سے آنسو میرے پروگرام میں نکل گئے تھے، جو کہ ہمارے ریکارڈنگ میں، جو پروگرام کی ریکارڈنگ ہے اس میں موجود ہے، آپ دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جب کرونا کے دنوں میں امداد کا سلسلہ آیا تو یہ ساری چیزیں آرٹسٹ ایسوسی ایشن کے ہاتھ میں تھی کہ اپنے ممبرس کو اس طرف بھیجا گیا، ہمیں کسی نے انفارم بھی نہیں کیا کہ کب فارم آئے ہیں اور کب فارم چلے گئے ہیں، یا پھر آسیہ مشتاق نام کی بھی کوئی آرٹسٹ یہاں پر موجود ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں ضرور اس چیز کو ڈسکس کروں گا جب بھی کبھی مجھے ڈسکس کرنے کا موقع ملے گا۔ ہاں نہیں، اصل میں نا یہ آسیہ صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، یہ جو ہے نا فارم جو گئے ہیں نا کہیں سے بھی، وہ غلط تھے، وہ تھے ہی نہیں سرے سے۔ جی، وہ پنڈی میں کسی ایک ایکٹر نے نا لے لیا وہاں سے، کہ وہاں وہ پی ٹی وی والوں نے کیا، وہ انہوں نے سب کو واٹس اپ کر دیا۔ میرے سے بہت لوگوں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی ہم جو نام بھیج رہے ہیں ان کو ہی پیسے ملیں گے، ان کو ہی سب کچھ ملے گا جو ہماری طرف سے جا رہے ہیں، باقی ادھر سے کوئی ہے تو ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ تو لوگ پوچھتے بھی نہیں ایسوسی ہیں۔ ایشن میں آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں بہتری لے کر آنی چاہیے، یا کوئی ایسوسی ایسی ایشن میں آپ ذرا ویٹ کریں، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ ایسوسی ایشن جو ہے نا اس کو رجسٹرڈ کسی اور طریقے سے کروائیں گے، اور آرٹس کونسل کے انڈر میں اسپیشلی رہنا ہاں چاہیے۔ وہ اس کو آرٹس کونسل آ جائے، ٹھیک ہے، نام بھی آئے تو نا اس کو نا ایسوسی ایشن کو نا ایسوسی ایشن ہی بنائیں گے، آرٹسٹ ایسوسی ایشن ہوگی، وہ ایکٹر ایسوسی ایشن نہیں ہوگی، وہ سنگر ایسوسی ایشن نہیں ہوگی، وہ یہ نہیں ہے کہ جو کشیدہ کار 8-10 اکٹھے ہو جائیں یا ساؤنڈ سسٹم والے اکٹھے ہو کے کہیں جی ہماری نہیں، یہ سب بھی جو آرٹسٹ ہوں گے نا، جو آرٹ لور ہوں گے، آرٹ کو جانتے ہوں گے، وہ سب اس ایسوسی ایشن میں ہوں گے اور وہی بینیفیشل ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ جب کام آتا ہے تو اور ادھر ادھر سے آ جاتے ہیں جی ہم بھی آرٹسٹ ہیں، نہیں، جو ممبر ہوں گے وہ انشاءاللہ بینیفیشری ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا، بہت بہت شکریہ۔ اور جانے سے پہلے کوئی ایک میسیج، کوئی ایک پیغام اپنے دیکھنے والوں کے نام؟ بس بھائی زندگی بڑی تھوڑی ہے، سب کچھ ہی ادھر رہ جانا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے، حقیقت یہ ہے کہ نا یہ پیسہ، یہ دوسری چیزیں نجائز جائز یہ کبھی کام نہیں آئی۔ میں نے ایک اپنی مثال دیتا ہوں کہ میرا اتفاق سے محکمہ ایسا تھا کہ وہاں پہ یہ غلط کام نہیں تھا، اور میرے تینوں بچے اللہ کے فضل سے 90% پلس میں مارکس لیتے رہے تھرو آؤٹ، 1 سے لے کے انجینئرنگ، ڈاکٹری۔ اب میرا بیٹا ناروے گیا ہے، وہ کچھ 40-45 ہزار پوری دنیا سے اپلیکیشن آئی تھی، جو 35-40 کے قریب بچے سلیکٹ ہوئے ہیں، وہاں تو کوئی سفارش نہیں نا، وہاں ہوا ہے۔ تو یہ میں اگر غلط کام کر کے غلط کھلاتا، حرام کھلاتا، اولاد کو کبھی حرام نہ کھلائیں، آپ کی بہت عزت ہوگی۔ ہمارے والدین کی طرف سے آباء و اجداد، زیادہ تر لوگ آباء و اجداد سارے بہت اچھے تھے، اب بھی اچھے ہیں۔ یہ جو لالچ ہے، یہ آخر انسان نے مر جانا ہے، کیا کوئی ساتھ لے کے جاتا ہے؟ کوئی کسی کی مثال بتا دیں کہ کسی نے جی یہ کام کیا ہے اور وہ ساتھ ایک ہی نیکی اور حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ یہ جو آج کل ینگسٹر کلاس ہے، اس کے اندر بڑا دم خم ہے، بس وہ
پھر بھی بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں. اگر تھوڑا سا دم خم مارے نا، پر شر ماریں تو کچھ نکل سکتے ہیں. اور اس میں ہمیشہ ہی حقوق العباد کا خیال رکھیں. لوگوں کی خدمت ہی زندگی ہے، ورنہ تو یہ پرندے چرندے یہ ہمارے جانور جو ہمارے ہوتے ہیں گھروں میں رکھے ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں. یہ تو پھر کوئی بھی کر لے. تو بس جو ہو سکے اچھا ہی کام کر لے، اور بہتری کے لیے، کسی کی فلاح و بہبود کے لیے جتنا ہو سکتا ہے وہ کر لے. کوئی ضروری نہیں ہوتا. میں تو اپنے بہن بھائیوں سے اور بچوں سے یہی کہتا ہوں کہ بس جتنا بھی ہو، کوئی ضروری نہیں ہے آپ نے لاکھوں کرنے ہیں، کروڑوں کرنے ہیں، ہزاروں کرنے ہیں. بس 500 کی جو آپ کی ہمت ہے 500 کر لیں، 5 کروڑ کی 5 کروڑ کر لیں. تو بس یہ ہے کہ نا کوئی کچھ نہیں رکھا ہے. یہ میری عمر کا ہر بندہ یہ آپ کو بتائے گا یار ہم 50-55 کے ہو گئے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلا، اور کیا بھی پتہ نہیں، یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کیا ہے. اسی لیکن جتنا اچھا ہو جائے، جو اچھا ہو جی جائے. اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ ایک شاندار پرسنالٹی کا انٹرویو تھا اور بہت ہی اچھا رہا انٹرویو. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. نیکسٹ سنڈے پر انشاءاللہ سیم ٹائم پر پھر سے ملاقات ہوگی آپ سے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Muslim Group of Schools and Colleges, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages.